मैं हूँ सोफिया मिर्ज़ा। समा के मेहमान में खुश आमदीद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में। आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी प्यारी धूप है और हवा भी साथ है। हमेशा प्लेजेंट होता है इस्लामाबाद का ये माहौल और ये एनवायरनमेंट। आज की हमारी मेहमान शख्सियत का ताल्लुक सियासत से है और उन्होंने सियासत की तमाम मनाजिल कामयाबी से तय की और पाकिस्तान के 16वें वज़ीर आज़म बने। जी हाँ, मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी समा के मेहमान में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी से। आइए मेरे साथ, और धूप होगी है तो ग्लासेस पहन लेने चाहिए। जो शख्सियत हमारी आज मेहमान है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनसे हम इंटरव्यू करेंगे। मेरे जहन में भी बहुत से क्वेश्चंस थे जो मैं उनसे पूछूंगी और आई एम श्योर जो आपके जहन में आ रहे होंगे, जो हमने बातें सुनी हैं वो भी उनसे शेयर करेंगे और उम्मीद है कि आज का एपिसोड भी आपको पसंद आएगा। जी, हम आ चुके हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के घर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक, थैंक यू। गिलानी साहब, आपको मिलकर बड़ी खुशी हुई और बड़े अरसे से कोशिश थी कि हम आपको अपने प्रोग्राम के लिए इंटरव्यू करें। थैंक यू सो मच। अच्छा, माशाल्लाह आपका ताल्लुक सियासतदान घराने से है, दीनी घराना है और बचपन भी बहुत अमेजिंग होगा, सीखा होगा बड़ों से। टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड। देखें, जब मैंने होश संभाला तो उस वक्त हमारा स्पिरिचुअल घराना भी था, पॉलिटिकल भी था, मगर मेरे जो वालिद साहब थे वो इतने एक्टिव नहीं थे। अच्छा। इसलिए कि उनको बहुत यंग एज में, ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ 40, ही वाज डिस्क्वालिफाइड। फॉर व्हाट? उस वक्त अयूब खान का मार्शल लॉ था और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के जितने भी टॉप लीडरशिप थी, सफ़े अव्वल के सियासतदान थे और जो तहरीक पाकिस्तान के कारकुनान थे, उन सब को एक जुम्बश कलम से सबको नाअहल करार दे दिया। अच्छा। और माय फादर वाज अ फेडरल मिनिस्टर एट दैट टाइम और यूनाइटेड पाकिस्तान के थे। अच्छा। उससे पहले वो सूबाई असेंबली के भी रुकन भी रहे, सूबाई वज़ीर भी रहे। इसलिए जब होश संभाला तो ही वाज एब्डोर्ड एंड ही वाज नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, बट माय अदर अंकल्स लाइक मखदूम हामिद रज़ा गिलानी, मखदूम रहमत हुसैन गिलानी, मखदूम फैज़ मुस्तफ़ा गिलानी जो मेरे चचा थे, वो MNAs भी थे और MPs भी थे। खालू आपके पीर पगाड़ा साहब? माई खालू वॉज पीर साहब पगाड़ो। वो भी उस वक्त इतने फाल नहीं थे, मगर वो भुट्टो साहब के दौर में उनको एक PNA की मूवमेंट में, उनको मुस्लिम लीग में और PNA की मूवमेंट में उनको आगे लाया गया। बड़ी खूबसूरत और इम्पोर्टेंट बात आपके वालिद साहब, उनके बारे में, और आपके दादा साहब जो तहरीक पाकिस्तान में सिग्नेटरी थे। ये बहुत बड़ी बात है जो हमारी ऑडियंस को, व्यूअर्स को नहीं पता। जब करारदाद पाकिस्तान 1940 में 23 मार्च को सिग्नेचर्स हुए तो मेरे वालिद मेरे अपने चचा के साथ गए और उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया एंड ही वाज द सिग्नेटरी टू द रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान। माशाल्लाह। और फिर उसके बाद वो सिग्नेटरी सन 56 के आइन के भी थे। अच्छा। 1956 के जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें ही वाज द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान और उधर भी उन्होंने दस्तखत किए। और उस वक्त कैपिटल वाज नॉट इस्लामाबाद, द कैपिटल वाज कराची। जी। और वो फिर तमाम अराकीन असेंबली नंगे पाँव कायद आज़म की मज़ार पे गए। अच्छा। और उधर होमेज पे किया कि आज हमने आपका दस्तूर जो है, जो आइन है, उसको मुकम्मल किया है। तो फिर 2 साल बाद वही आइन जो एक बहुत बड़ा कारनामा था, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान का मुत्तफ़िका वो जो था, उसको 58 की मार्शल लॉ में उसको एब्रोगेट कर दिया गया। अच्छा। तो जो पाकिस्तान की डाउनफॉल का सबब बना, दैट वाज दैट मार्शल लॉ, अयूब खान का जो आइन को ख़त्म कर दिया गया। और उससे कॉन्स्टिट्यूशन ना होने की वजह से फेडरेशन वीक हो गया। जर्नलिज्म में मास्टर्स किया आपने, ख्वाहिश नहीं हुई कि आप इसको प्रैक्टिकल करें, मीडिया ज्वाइन करें, या फिर आपकी ख्वाहिश थी कि आप सियासत में आए, या फैमिली ने कन्विंस किया कि यू मस्ट कम इनटू? माय फादर वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर। ओके। बीइंग द हेल्थ मिनिस्टर, उनका शौक़ था कि मैं डॉक्टर बनूं। और उन्होंने, जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया तो मेरा शौक़ नहीं था। अच्छा। मेडिकल कॉलेज में नहीं, FSC प्री मेडिकल।
اوکے. اور اس پہ میرے مارکس اتنے نہیں تھے کہ میں میرٹ پہ آ سکتا. تو پھر بھٹو صاحب نے اس زمانے میں میرے انکل واز ود دا پیپلز پارٹی حامد رضا گیلانی, تو انہوں نے ان کے طرف سے ان کو انفارمیشن ملی کہ آئی ڈیڈ مائی FSc پری میڈیکل مگر مجھے ایڈمیشن نہیں مل رہا. تو انہوں نے اس وقت گورنرز نامینیشن ہوتی تھی, تو انہوں نے تھرو ہز گورنر میسج دیا میرے والد کو کہ آئی وانٹ ٹو ٹیک یور سن ان دا میڈیکل کالج. تو وچ مائی فادر ڈکلائنڈ, کہ ان کا یہ خیال تھا کہ اس کے لیے لائلٹیز چینج کرنی پڑیں گی. ان کو کیا معلوم تھا کہ میں پیپلز پارٹی میں ہوں. اس کے بعد آپ نے پہلا جو الیکشن تھا اس کو جیتنے کا کیسا ایکسپیرینس؟ پاپولرلی الیکٹڈ الیکشن جو تھا میرا وہ تھا ڈسٹرکٹ کاؤنسل ملتان. تو میں وہاں ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا ممبر بنا. تو ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا ممبر ہی کوالیفائی کرتا تھا ٹو بی دا چیئرمین آف دا ڈسٹرکٹ کاؤنسل. تو میرا مقابلہ ہوا, اور اس وقت موجودہ ملتان بہت بڑا تھا. لودھرا اب جو ضلع ہے, جو خانیوال جو ضلع ہے, یہ ملتان ضلع کا حصہ تھے. اور ادھر پھر میرا مقابلہ ہو رہا تھا منسٹر فار لوکل گورنمنٹ پیر فخر امام صاحب تھے, وہ اس وقت ضیاء الحق کی کیبنٹ میں تھے. تو ان کے ساتھ میرا مقابلہ ہوا. اینڈ آئی کنٹیسٹڈ انڈیپینڈنٹلی فرام لودھرا, اینڈ آئی ون, اینڈ آئی واز ون آف دا ینگسٹ فیڈرل منسٹر for housing and works, urban affairs, environment, قائد اعظم مزار and later the railway minister. اس وقت پولیٹیشین جب بن گئے تو پریکٹس کرنا کیسا لگا, لوگوں کی مدد کرنا؟ دیکھیں, I was from the grassroots level. I was elected as a member district council, اور district council سے I won by only 2 votes, and I remained chairman district council for 4 years. تو میرا ایک ووٹ اگر کم ہو جائے تو پھر برابر ہوتے تھے. تو میں نے ایک ووٹ کم نہیں ہونے دیا 4 سال. وہ کیسے نہیں کم ہونے دیا؟ تو اس کے لیے تھا کہ بیکاز ہماری ٹریننگ جو تھی گراس روٹ لیول پہ, اتنے کانٹیکٹس تھے ہمارے کہ ہم اپنے ممبروں سے اتنا واسطہ رکھتے تھے کہ وہ ایک بھی ممبر مجھے ڈیفیکٹ نہیں کر سکا ان 4 ایئرس. وہی پریکٹس when I became the speaker of the National Assembly وہ میرے کام آئی. اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی رہے, وہ تجربہ کیسا تھا جب ہاؤس میں بیٹھے ہیں, اپوزیشن اور گورنمنٹ آمنے سامنے, کیسا؟ دیکھیں, میرا تجربہ یہ تھا جب میں چیئرمین ضلع کونسل بن گیا ملتان کا with 1 vote, مینز ایک میرا کم ہو جاتا تو بالکل برابر ہو جاتے. تو اس کے لیے مجھے جو ایکسپیرئنس وہاں کا تجربہ ہوا, تو پھر ہمیں اجازت ملی کہ 85 کے الیکشن میں ہم حصہ لیں. پیر فخر امام صاحب وہ بھی MNA بن گئے, میں بھی MNA بن گیا. وہ اپنے حلقے سے کبیر والا سے جیت گیا, میں لودھرا سے جیت گیا. تو پھر وہ اسپیکر بن گیا, میں فیڈرل منسٹر بن گیا. تو ادھر جب میں جاتا تھا تو آئی یوز ٹو ایڈریس ہم لائک مسٹر اسپیکر, مسٹر اسپیکر سر. اور جب وہ ملتان میں آتے تھے ایز چیئرمین ضلع کونسل میرے پاس, تو مسٹر چیئرمین سر کر کے مجھے پکارتے تھے. تو مطلب وہاں بھی رول تھا, وہاں بھی رول تھا. تو اس لیے یہ جو ہمارے پرانے روایات ہیں ان میں ہماری رسپیکٹ بہت ہوتی ہے. تو ہم ایک دوسرے کو مخالف نہیں سمجھتے تھے, اور ان کی تنقید کو بھی ہم ایڈوائس سمجھتے تھے. تو اس کا ہم نے فائدہ اٹھایا. تو اس لیے as a chairman district council, as a MNA, as a federal minister several times, as speaker کا پھر میرا تھا جیسے چیئرمین نے کبھی کوئی ووٹ نہیں گرنے دیا, تو ایز اسپیکر آئی یوز ٹو کیری دی پارلیمنٹ ود می. تو اور اس پہ یہ تھا کہ بہت ریئر اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ اپوزیشن شوڈ گیو مور اپرچونیٹیز ٹو دی اپوزیشن, and I was the darling of the opposition. اس حساب سے کیا بات تھی جو آپ نے بہت اپریشیٹ آپ کو کرتے تھے آپ کے اپوزیشن والے؟ اس میں ایک ایسا ایشو آیا, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایز پرائم منسٹر while she was going abroad, تو اسپیکر از ناٹ دا پارٹ آف دا گورنمنٹ. تو انہوں نے کوئی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی گفت و شنید کی کہ کچھ 3 MNAs تھے اور ایک سینیٹر تھے, اور جو MNAs تھے اس میں شیخ رشید صاحب تھے پنڈی والے, اور طاہر رشید صاحب تھے ملتان سے, حاجی پوٹا تھے ملتان سے, چودھری شجاعت حسین صاحب تھے سینیٹر جب جوائنٹ سیشن ہوتا تھا.
تو میں نے پارٹی کو بلایا اور پارٹی کو بلا کر اس میں انٹیریئر منسٹر کو اور لا منسٹر کو، اقبال حیدر صاحب کو اور جنرل بابر کو، کہ میں پروڈکشن آرڈر جاری کر رہا ہوں، تو آپ میک شور کہ یہ ایم این ایز ہاؤس میں آنا چاہیے۔ اچھا، تو اس پہ جب پروڈکشن آرڈر میں دیا تو کہنے لگا تو دے اگریڈ وتھ می۔ وین بی بی کیم بیک تو انہوں نے ان کو کہا کہ میں نے تو نہیں مانا تھا، تو انہوں نے کہا میں آرڈرز امپلیمنٹ نہیں کرتی۔ تو جب انہوں نے آرڈرز امپلیمنٹ نہیں کیے تو وہ پھر بہت تناؤ شروع ہو گیا ہاؤس کے اندر۔ تو میں نے کہا جب تک میرے آرڈرز امپلیمنٹ نہیں ہوتے میں پریزائڈ نہیں کروں گا۔ اور ان دا مین وائل جو ڈپٹی اسپیکر تھے ظفر علی شاہ صاحب، ہی بلانگ ٹو سندھ، پھر ان کو پرائم منسٹر نے کہا تو اس نے کہا میں بھی پریزائڈ نہیں کروں گا۔ پھر یہ 20 دن یہ معاملہ چلتا رہا کہ نو بڈی پریزائڈڈ۔ صبح سیشن ہوتا تھا پھر واپس چلے جاتے تھے۔ اپوزیشن ڈیمانڈ کرتی تھی کہ ہمارے ڈیٹینڈ ایم این ایز ہیں، جیلوں میں ہیں، ان کو پروڈکشن آرڈر کے ذریعے باہر نکالا جائے۔ صحیح۔ تو پرائم منسٹر کہہ رہی تھی میں آرڈرز امپلیمنٹ نہیں کروں گی۔ تو اس پہ پھر میں نے کہا کہ اگر نہیں کریں گے تو میں پھر آئی ہیو ٹو موو اے پریولیج موشن اگینسٹ دا پرائم منسٹر کہ اگر فار نان امپلیمنٹیشن آف دی اسپیکرز آرڈرس۔ انہوں نے بھی فیل کیا کہ ان کو اتنا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو آئی ریفرڈ دا میٹر ٹو دا پریولیجز کمیٹی۔ تو اب جو پریولیج کمیٹی کے چیئرمین تھے ہی واز مسٹر چانڈیو فرام لاڑکانہ۔ محترمہ صاحبہ نے ان کو بلوایا اپنے پاس کہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اس کو بلوایا کہ دیکھیں آپ بھلے میرے خلاف فیصلہ دے دیں، اگر فیصلہ میرے خلاف آیا I will resign۔ He was between the devil and the deep sea کہ ان کا کرتے ہیں تو پھنستے ہیں، میرا کرتے ہیں تو میں ریزائن کرتا ہوں۔ اچھا۔ تو پھر وہ آخری وقت تک وہ نہ فیصلہ کر سکے تو اسمبلی ٹوٹ گئی۔ جب اسمبلی ٹوٹی وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، میں پارٹی کے ساتھ رہا۔ ارے اچھا۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آصف علی زرداری صاحب جب جیل میں تھے تو میرے پروڈکشن آرڈر کی مثال دے کر ان کو بلایا جاتا تھا ہاؤس۔ اچھا۔ تو اس لیے آپ کو روایات اچھی رکھنی چاہیے تاکہ ایسی روایات نہیں ہونی چاہیے جو کل کو تکلیف دیں۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں کم ہیں بھائی بہت۔ آف کیمرہ پارلیمنٹیرین جو اس وقت نون کے ہیں، جو پچھلے دور میں بھی تھے، ان سے اگر پوچھیں تو وہ ان کے دور کو زیادہ اپریشیٹ کریں گے۔ اس نے کہا کہ اب مجھے یہ کہہ رہے گو ٹو یور وائف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب اور ندیم افضل چند صاحب جو یوسف رضا گیلانی صاحب سے ملاقات کرنے آئے، تو ہم نے کہا ان سے ہم بات چیت کر لیں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب اسپیکر بھی رہے اور ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، اور ان کی طبیعت سے کیا سیکھا، پالیٹکس سے کیا سیکھا، ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایز اے اسپیکر جو ہے، اور مطلب ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سینئر پارلیمنٹیرین کو جو ہے وہ اسپیکر ہونا چاہیے، کیونکہ اسپیکر کا کام بہت برداشت کا کام ہے۔ اچھا۔ ایز اے ینگسٹر آپ بہت چیزیں برداشت کرنا بہت مشکل چیز ہوتی ہے جب ادھر بیٹھے ہوں، کہیں آپ کو وہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ بولیں اور رپلائی بھی کریں، اور صبر جو ہے وہاں پر بہت چیزیں، مطلب آپ کو سب کچھ جو ہے وہ ایبزارب کرنا پڑتا ہے، کچھ بولنا نہیں پڑتا۔ اسپیکر بولتے نہیں ہیں بلکہ سنتے ہیں، تو وہ بہت برداشت جو ہے وہ بہت بڑی مطلب ہے کہ چیز ہے۔ اور وہ برداشت آپ نے گیلانی صاحب سے سیکھی بھی، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا 5 سال جو پارلیمنٹ میں رہے یا 4 سال جو وزیر اعظم رہے، تو آپ کے سامنے آف کیمرہ پارلیمنٹیرین جو اس وقت نون کے ہیں، جو پچھلے دور میں بھی تھے، ان سے اگر پوچھیں تو وہ ان کے دور کو زیادہ اپریشیٹ کریں گے۔ اچھا، اس دور مجھے ایز اے پرسن بتائیے کہ گیلانی صاحب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سیزنڈ پرسنالٹی، ان کی صبر و تحمل، سویٹ نیچرڈ ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں ان میں؟ کون سی خصوصیت ہے جو آپ کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے؟ ان کا ایک فرینڈلی رویہ ہر کسی کے ساتھ، اگر مطلب ہے کہ سینئر پولیٹیشین ہے، ہمارے جب جونیئر ممبرز بھی آتے تھے ان کے ساتھ ینگ ہوتے تھے اور سینئر کے ساتھ سینئر ہوتے تھے، لیکن ینگ کو زیادہ پریفر کرتے کیونکہ اور کافی ہمارے جونیئر ممبرز جو تھے وہ ان سے بڑے متاثر بھی تھے۔ ندیم افضل چند صاحب سابق چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں، اور آپ بتائیے کہ آپ یہاں آئے ہیں، ملتے ہیں، اور کیا ان سے سیکھتے ہیں، مزید کیا ڈسکس کرتے ہیں گیلانی صاحب سے؟ جو چارٹر آف ڈیموکریسی بی بی محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے اور میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا، اس کے بعد پہلے پرائم منسٹر تھے جو گیلانی صاحب تھے، اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد اس سی او ڈی کو آگے لے کے چلنا، وہ کوئی وزادار آدمی یا کوئی ٹھنڈے مزاج کا آدمی
یا دوسروں کے اختلاف رائے سننے کے بعد فیصلہ کرنے والا بندی چلا سکتا تھا. تو اس میں سب سے بہتر جو پرسنالٹی تھی ہماری پارٹی میں جو سوٹ کرتے تھے ایز اے پرائم منسٹر, تو وہ گیلانی صاحب, میں سمجھتا ہوں سی او ڈی کو آگے لے کے چلنے میں ان کا بہت بڑا رول ہے. مذاق بھی کرتے تھے, خوش گپیاں بھی ہوتی تھی, کوئی لطیفے بھی سناتے تھے, بہت مذاق کرتے تھے, لیکن ہم بڑی سخت سے سخت باتیں میں نے ذاتی طور پہ کی ہیں گیلانی صاحب کے میٹنگز میں, اسمبلی کے اندر. گیلانی صاحب میں خوبی ہے کہ ان کے اندر میں کسی کے لیے بغض یا حسد یا کینہ پروری بالکل نہیں. گیلانی صاحب کوئی واقعہ ایسا مزے کا واقعہ جو آپ کے اپوزیشن ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کوئی ایسی بات کہہ دی اور ہنسی آ گئی ہو آپ کو, اور یوزلی یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹیرین کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں. مینی اے ٹائم. بلکہ میں آپ کو ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک اسپیکرز کانفرنس تھی جی, اور وہ ملیشیا میں تھی. اوکے. اور ملیشیا کے جو اسپیکر تھے وہ ہوسٹ تھے, اور ہمیں کسی ایک آرچرڈ میں باغ میں لے گئے, اور باغ میں چارپائیوں پہ بیٹھ کے, تو ان کا ایک فروٹ ہے, ٹیسٹ لائک اے ہیون اینڈ اسمیلز لائک اے ہیل. وہ بیٹھ کے ہم کھا رہے تھے. اوکے. ہم وہاں بیٹھے تو سارے اسپیکرز جو تھے وہ اپنا اپنا کہا کہ ایکسپیرینس بتائیں. ایک خاتون کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ ایک جو ممبر ہے, ہی از یوزنگ این ان پارلیمنٹری لینگویج اگینسٹ می. اوکے. تو اس نے کہا واٹ ہیز ہی سیڈ. اس نے ہی سیڈ دیٹ گو ٹو ہیلپ. ایک ممبر پارلیمنٹ تھا, ہی واز اے میل. اوکے. تو اس نے کہا ہی سیڈ گو ٹو ہیلپ. اوکے. تو دس از ان پارلیمنٹری. تھوڑی دیر کے بعد اس نے, وہ خاتون پھر کھڑی ہو, اس نے اگین ہی ہیز یوز ان پارلیمنٹری لینگویج. تو اس نے کہا اب وہ کیا کہتے ہیں, اس نے کہا کہ اب مجھے یہ کہہ رہی ہے گو ٹو یور وائف. تو ناؤ ہی از اگین یوز ان پارلیمنٹری لینگویج, یعنی یہ بڑی وہ گو ٹو یور وائف. ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ان کا کیسا ایکسپیرینس تھا؟ آپ نے ان کو دیکھا, ان سے سیکھا, پھر محترمہ میں کون سی ایسی کوالٹیز تھیں جو آپ نے دیکھا کہ بھٹو صاحب جیسی ہیں؟ میرا پرسنل ایکسپیرینس ان کے ساتھ اتنا نہیں تھا جس پہ میں ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہو, تو اس لیے ان کے بارے میں ایز اے لیڈر تو میں, ہی واز اے ورلڈ کلاس لیڈر, ایک اپریشیٹ کرتے ہیں. اینڈ ان کیلیبر جیسا لیڈر پاکستان میں بہت کم ہے, بہت کام میں نہیں ہے بلکہ. تو اس لیے محترمہ صاحبہ کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا اور ان سے بہت سیکھا. اگر آج ڈیموکریسی پاکستان میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے انٹرنیشنل جو دوست تھے ان کے ساتھ مل کے انہوں نے کنونس کیا جنرل مشرف کو کہ وہ یونیفارم اتاریں اور ملک میں جنرل الیکشنز کرائیں آن پارٹی بیسس. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اور آج آپ کو ملک میں جو لولی لنگڑی ڈیموکریسی نظر آ رہی ہے تو وہ ان کی مرہون محنت ہے. بے شک. اینڈ شی واز دا ون ہو کنونسڈ ایون میاں محمد نواز شریف صاحب ٹو کنٹیسٹ الیکشنز. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن ایک بہت بڑا المیہ تھا, سیٹ بیک تھا فار دا کنٹری اینڈ ہول ورلڈ جو ان کو پیار کرتے ہیں. تو وہ آپ نے کیسے کوپ اپ کیا؟ کیسے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ سینیریو کیا تھا, کیا پرابلمز ہوئی اہیڈ آپ کے الیکشن کیمپینز میں اور دوسری چیزوں میں؟ محترمہ صاحبہ ہی کی وجہ سے الیکشن کمپین تھی اور ان کا سمپیتھی ووٹ بھی تھا. وین شی واز اسیسینیٹڈ, شہید ہوئی, تو ان کا ایک لوگوں میں غم و غصہ بھی تھا, تو وہ ہمیں ملا. تو اس کے بعد لیڈرشپ آفٹر ہر دیر واز نو لیڈرشپ ود ان دا پارٹی. اگر کوئی لولی لنگڑی کوئی آپ کو نظر آتی تھی, کوئی لیڈرشپ, وہ یا تو پریزیڈنٹ ہو سکتے تھے یا پرائم منسٹر ہو سکتے تھے. کوئی بھی اپنی سیٹ, کرسی جسے کہتے نہیں چھوڑتا. اس چیز کے لیے مجھے ڈسکوالیفائی کیا جو چارج بھی نہیں تھا. تو اب اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا چارج ہو بھی تو میکسیمم سزا 6 مہینے کی ہے. جی. They could have put me in jail for 6 months. I would have still be the Prime Minister of Pakistan, even from jail. اچھا. اور اگر وہ مجھے ڈسکوالیفیکیشن اس وقت کر سکتے ہیں جب سزا 2 سال سے زیادہ ہو. اچھا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے مجھے 5 سیکنڈ سزا دی till the rising of the court, اور 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا. جیل میں آپ نے ایک کتاب لکھی, چاہے یوسف سے صدا. یہ الطاف حسین حالی کا شعر ہے. آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا, دوست یہاں کم ہے بھائی بہت. کیا تو وہ ترئی مصرع تھا, چاہے یوسف سے صدا. تو وہ میں نے خط لکھا
چونکہ اس وقت میں جیل میں تھا. آپ جیل میں جب تھے آپ نے یہ بھی بات کہی تھی کہ جیل سے وزیر اعظم ہاؤس کا راستہ بہت قریب ہے. پرائم منسٹر ہاؤس اور اڈیالہ اس کا ڈسٹنس بہت کم ہے. صحیح. تو میں اپنے حصے کی سزا بھگت چکا ہوں, تو اب کسی اور کو موقع دیں. جیل کاٹنا, سفر کرنا اور پھر لیڈر بنتا ہے. ایک ہی آفینس ہے, آپ نے بھی گلاس توڑا ہے, میں نے بھی گلاس توڑا ہے, بٹ ڈفرنٹ اس کے ڈفرنٹ سزائیں, کہ مجھے بھیج رہے ہیں نیب میں, ان کو بھیج رہے ہیں پیک میں. جو نیب ہے مجھے انہوں نے 5 سال جیل رکھا, اکارڈنگ ٹو جیل مینول 10 سال رکھا, اور ابھی تک ملک میں نہیں پتا, اور پھر میں باعزت بری بھی ہو گیا. اچھا, آپ کے دور میں لوڈ شیڈنگ کا بھی ایک ایشو بہت زیادہ سر اٹھایا اس نے, پھر گیس کے بارے میں امپورٹ کی گئی چیزیں وہ اس کے بعد یوز نہیں ہو سکیں, وہ وہیں پہ رہ گئیں. جو بھی کام کرنا چاہتے تھے تو وہ روک لیتے تھے. اچھا, سو موٹو نوٹس ہو جاتا تھا, کام ختم, یعنی وہیں پہ رک جاتا تھا یہ سب کچھ, نہیں ہونے دیتے تھے. مگر صحیح. اس کے باوجود بھی ہم نے کافی پروگریس کی. جیسے کالا باغ ڈیم کتنا کنٹروورشل ہے, تو ہم نے انیشیٹو لیا ڈیامیر بھاشا ڈیم کے لیے, اور اس کے لیے میں نے 4 وزراء اعلیٰ کو بٹھایا اکارڈنگ ٹو دا 18th امینڈمنٹ, کہ جب اس قسم کا کوئی پروجیکٹ ہو اینڈ آل شوڈ ایگری, تو ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ کو میں باہر نہیں جانے دوں گا جب تک آپ ایگری نہ کر جائیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اٹ انادر کالا باغ ڈیم. تو آئی گاٹ دیم ایگریڈ, اور اس کا فاؤنڈیشن سٹون میں نے خود رکھا تھا. سیلاب کی جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل, جو گورنمنٹ ہے اور اپوزیشن آپ بھی ہیں اور عمران خان بھی ہیں, تو کبھی آپ جو ابھی اپوزیشن پی ٹی آئی ہے الائنس کا سوچا؟ جو سیلاب آیا مجھے ان کا دکھ ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں, ان کے گھر متاثر ہوئے ہیں, ان کا مال متاثر ہوا ہے, اور ان کی فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں, اور کئی انفراسٹرکچر تباہ ہو گئے ہیں, اور فارم ٹو مارکیٹس روڈ ختم ہو گئے ہیں, ہاسپٹلز اور اسکولز ختم ہو گئے ہیں. تو جب ہمارا دور تھا تو وہ ایک کمپٹیشن بہت تھا جی, کہ میں جاتا تھا تو شہباز شریف صاحب بھی جاتے تھے, تو بڑے مقابلے میں ہم جاتے تھے. اچھا, تو اب کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے؟ نہیں, مطلب آپ جب ہم زیادہ جاتے تھے تو ان کو بھی جانا پڑتا تھا. جنوبی پنجاب کے آپ نے کہا کہ اس کو بنایا جائے صوبہ, سو وہ جو ڈیمانڈ ہے از اسٹل دیئر ویلڈ؟ ہمارے ہاں پیپلز پارٹی کی صرف ایک خاتون سینیٹر تھیں اچھا, فرام جنوبی پنجاب, خالدہ محسن قریشی صاحبہ, اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ وداؤٹ دا سپورٹ آف نون لیگ وی امینڈڈ دا کانسٹیٹیوشن. صحیح, مطلب آئین میں کوئی ریزولوشن پاس نہیں کیا, ترمیم پاس کر دی. ترمیم کر دی. اب اگر نون لیگ ہمیں سپورٹ اس وقت کرتی, جو کہ سینٹ پہ نہیں کیا اینڈ دے واکڈ آؤٹ, تو ہمارے پاس اکثریت بھی نہیں تھی ان دا نیشنل اسمبلی. ہیڈ وی وڈ ہیو ان میجورٹی, تو کب کا صوبہ بن چکا ہوتا. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے ایسے ہی ڈرامہ کیا ہے. اچھا, خان صاحب کی جو لیڈرشپ ہے ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں نے سنا ہے کہ جو فنڈز دیے گئے تھے وہ یوٹیلائز نہیں ہو سکے, وہ لیپس ہو گئے. عوام کے ٹیکسز کا جو پیسہ ہے اس کو یوٹیلائز ہونا چاہیے, یعنی ڈیولپمنٹ میں. آئی ایم نتھنگ اگینسٹ ہم جی ایز اے پرسن, مگر پرفارمنس, چونکہ وہ خود تو چیف منسٹر نہیں ہے عمران خان, مگر جو ان کی گورنمنٹ ہے انہوں نے وہ یوٹیلائز نہیں کر سکے. فوجی عدالتیں بھی لگ گئی ہیں, اجازت مل گئی ہے. اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ جو پہلے ڈیسیژنز آتے تھے جوڈیشری کے وہ یونانیمس ہوتے تھے, اس دفعہ اٹ واز اے ڈویژن. دیٹ شوز کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, ایک تھاٹ پروسیس ہوا ہے اور اس کے مطابق ان کا فیصلہ آیا ہے. تو اس لیے دیٹ از فار اے اسپیسیفک ٹائم, تو اس سے پیپلز پارٹی along with other political parties انہوں نے سپورٹ کیا ہے سب نے. He is the genuine leader of the 60% population of Pakistan. بیگم کی برتھ ڈے یاد ہوتی ہے؟ Certainly یاد ہے. Really? ہاں. گیلانی صاحب, being very busy politician اور پھر زمینداری, تو ٹائم کیسے نکال پاتے ہیں فیملی کے لیے, بچوں کے لیے؟ پالیٹکس میں ہوں یا پالیٹکس میں نہ ہوں, دیٹس beside the point. مگر ہر آدمی کچھ نہ کچھ کرتا ہے جی, یا وہ بزنس کرتا ہے یا کاروبار کرتا ہے یا ایگریکلچر کرتا ہے یا کوئی اور چیز کرتا ہے. تو اس لیے بائی پروفیشن آئی ایم ایگریکلچرسٹ.
تو جہاں تک اسپریچول سائڈ کا تعلق ہے، ایم ناٹ اے پریکٹسنگ پیر. اوکے. تو ہمارے جو گدی نشین ہیں وہ پریکٹس کرتے ہیں، وہ لنگر چلاتے ہیں اور ان کا تبلیغی کام ہوتا ہے. اچھا. تو جہاں تک میری فیملی کا تعلق ہے وہ خود اسی بیک گراؤنڈ سے ہیں، جی. فرام ایگریکلچر اور اسپریچول فیملی. اوکے. تو اس لیے ان کے لیے بھی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. انڈرسٹینڈ ان کو پتہ ہے کہ ان کا پروفیشن اور ہمارا ایک ہی جیسا ملتا جلتا ہے. اور باقی ٹائم نکالنا جو ہے اس کے لیے یو ہیو ٹو بی اے گڈ آرگنائزر. اچھا. بیگم کی برتھ ڈے یاد ہوتی ہے، اینیورسریز یاد ہوتی ہیں، بھول جاتے ہیں؟ سرٹنلی یاد ہے. ریئلی؟ ہاں. دیٹس امیزنگ. تو جب بھی کبھی ہوتا ہے اینیورسری میں ان کو آپ فون کرتے ہیں یا پاکستان سے باہر ہوں تو پھر کیسے مینیج کرتے ہیں؟ پھر فون کر لیتے ہیں. اچھا. کبھی باہر لے گئے آپ کی فیوریٹ جگہ جہاں دنیا میں کہیں جانا ہو؟ You always go there She particularly. is a widely traveled person. ڈیلیگیشنز بھی گئے ہیں، مگر مجھے ٹریولنگ کا شوق اب کم ہو گیا. اچھا. پہلے میرا شوق بہت زیادہ تھا اور میں بہت دنیا گھومی ہوئی ہے، مگر جب میرے اوپر کیس بنا تو آئی واز پٹ آن دا ECL اور پھر میری عادت نہیں رہی ٹریولنگ کی. اب مجھے ٹریولنگ جو ہے اچھا ود ان دا کنٹری تو اچھا لگتا ہے، مگر آؤٹ آف کنٹری آئی کانٹ اسٹے مور دین اے ویک اینی ویئر. سو یو لائک ٹو لیو ان لاہور، ملتان، کراچی؟ ایوری ویئر. پورے پاکستان میں کہیں بھی؟ ہاں. آئی واز بورن ان کراچی. جی. تو کراچی کی یادیں کیا ہیں؟ یو ور بورن ان کراچی، پھر ملتان میں آپ کا ایک ایکسپیرینس تھا، پھر کراچی سے کوئی ایسی یاد اس وقت؟ یہ جو ٹو بی بورن ان کراچی کہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ ننیحال کے گھر میں پیدا ہوتا ہے. اچھا. اینڈ مائی نانا واز ان کراچی. اس وقت کراچی واز دا کیپٹل. جی. اور اسلام آباد واز ناٹ دا کیپٹل. وہ اسٹیٹس سمبل ہوتا تھا پالیٹیشینس کا یا ذمہ داروں کا کہ کراچی میں. گیلانی صاحب یہ بتائیے کہ بینگ پرائم منسٹر دنیا کے وزرائے اعظم سے ملے، کن کے ساتھ مل کے بہت اچھا لگا اور آپ کو موقع ملا کہ کچھ سیکھا آپ نے؟ دنیا کے کافی لیڈر سے ملنے کا موقع ملا اور ایسے ایسے لیڈر بھی جو لیجنڈس ہیں اب ان سے بھی میں ملاقات ہوئی. مگر جو موجودہ دور میں جو میں لیڈرشپ ہے، ون آن ون میری ملاقات ایک دفعہ پریزیڈنٹ اوباما سے ہوئی. تو دیٹ واز کوائٹ این امپورٹنٹ میٹنگ اور ان کی بہت ساری باتیں جو تھیں جو میں چاہتا تھا ہم وہ فلفل نہیں کر سکتے ٹل امریکہ اپولوجائز. دوسرا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہے جو پریزیڈنٹ پیوٹن ہے. جی. تو یہ جو دو شخصیات ہیں کافی امپریسو ہیں. عافیہ صدیقی کے بارے میں کبھی آپ نے پٹ اپ کیا کیس؟ دیکھیں ہمارے دور میں ہم نے کئی مرتبہ ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا مگر وہ کنونس نہیں ہوئے. صحیح. اور یہ جو طالبان کا آپ نے اینٹی ٹیررزم کے خلاف کافی جدوجہد کی. جہاں تک طالبان کا تعلق ہے تو محترمہ صاحبہ کی آخری تقریر تھی جو پنڈی میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کیا طالبان چاہتے ہیں کہ سوات سے پرچم اتار دیا جائے پاکستان کا. اور پھر آپ نے دیکھا ہم نے ملٹری آپریشن سوات اور مالاکنڈ میں کیا، پھر ساؤتھ وزیرستان میں کیا، پھر 25 لاکھ IDPs متاثر ہوئے اور دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ 90 ڈیز کے اندر وہ واپس اپنے گھروں کو منتقل ہوئے. اٹس اے ورلڈ پریسیڈنٹ، اٹس اے ورلڈ ہسٹری. ضرب عضب کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ جو پالیسی تھی ہماری یہ ملٹری آپریشنز، اس وقت عمران خان بھی کرٹیسائز کرتے تھے، میاں نواز شریف صاحب بھی کرٹیسائز کرتے تھے اور ہم نکل نہیں سکتے تھے الیکشن کمپین میں کہ چونکہ ہمیں جب ہماری کوئی جلسہ عام ہوتا تھا یا کچھ ہوتا تھا تو وہ بم بلاسٹ ہو جاتا تھا. جب میں نے پہلی مرتبہ ملتان میں جلسہ عام کا میں نے اعلان کیا تو مائی سن واز کڈنیپڈ. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پالیسی کے اگینسٹ لوگوں سے ووٹ مانگے تھے انہوں نے، مگر جب ان ایکچوئل پوزیشن میں آئے تو پھر ان کو ضرورت پڑ گئی ٹو فالو دا سیم لائن وچ وی یوز ٹو ڈو. کیا وہ بھی ملٹری آپریشنز میں ہیں؟ تو اس لیے ضرب عضب جو ہے اس کے لیے
میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جوانوں کو جو اپنے آج کو قربان کر رہے ہیں ہمارے کل کے لیے. جب آپ پرائم منسٹر تھے پاکستان انڈیا ریلیشن شپ کو آپ اس وقت اور اب کیسا دیکھتے ہیں؟ کسی قسم کا ریلیشن شپ اس کا کرائٹیریا ہونا چاہیے آن میوچل ریسپیکٹ اینڈ میوچل انٹرسٹ، خواہ وہ بڑا ملک ہے یا چھوٹا ملک ہے. تو ہمارا جو کرائٹیریا تھا دیٹ واز میوچل ریسپیکٹ اینڈ میوچل انٹرسٹ، کہ ہم اپنے مفاد کو پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے مفاد میں کیا ہے. ہمارے مفاد میں ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کریں. تو آئی ہیڈ گڈ ریلیشنز ود انڈیا، آئی ہیڈ گڈ ریلیشنز ود افغانستان، آئی ہیڈ گڈ ریلیشنز ود ایران، اینڈ آئی ہیڈ گڈ ریلیشنز ود چائنا اینڈ ایون سینٹرل ایشین ریپبلکس، کیونکہ ہمارے اچھے تعلقات تھے. اور ہم نے انیشیٹو دیا تھا اس وقت، ہمارے جو ہم فوکس تھا دیٹ واز ٹیررزم. تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایسٹرن بارڈر جو ہمارا ہے وہ اس کو سیکیور نہ کیا جائے. تو اس لیے وی وانٹیڈ ٹو ہیو گڈ ریلیشنز ود دیم. بٹ اس کی جو بنیاد تھی کہ جتنے کور ایشوز ہیں لائک کشمیر، جی، لائک سر کریک، لائک سیاچن، کہ اس کو پہلے ریزالو کیا جائے، کیونکہ اس کی بنیاد ہے ہمارے پرماننٹ ریلیشن شپ کی. اور فار دا فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان اینڈ انڈیا کہ ہم دونوں پرائم منسٹرز منموہن سنگھ اور میں نے پریس کانفرنس میں نے کہا کہ وی بوتھ ہیو ایگریڈ کہ ہم ممبئی انسیڈنٹ کو ڈی لنک کر کے مذاکرات کریں گے اور ہم کور ایشو لائک کشمیر کو بھی ریزالو کریں گے، ہم سر کریک کا بھی مسئلہ حل کریں گے، سیاچن کا بھی ہم مسئلہ کو حل کریں گے. جب میں شرم الشیخ گیا تو میں نے اس وقت بلوچستان میں جو انٹرفیرنس تھی آف انڈیا میں نے اس کو بھی اٹھایا تھا، جو ہمارے جوائنٹ کمیونیکے میں وہ اس کا ذکر تھا. یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے اگر کشمیر کے بارے میں بات کریں اور انڈیا ماننے کے لیے بھی تیار ہو ٹو ڈسکس. ایک ہی سٹیج پہ جب ان سے ڈاکٹر منموہن سنگھ سے کہا گیا کہ پرائم منسٹر گیلانی نے یہ کہا تو آپ کا کیا خیال ہے، اس نے کہا آئی فلی سپورٹ ہم، ہی از دا مین آف پیس. تو اس کو آگے اب کس طرح لے کے جائیں گے؟ کیا اس گورنمنٹ میں دیکھیں اس کے تو پہلے تو دیکھیں کہ آپ کے حالات اس طرف جائیں گے تو پھر ہوں گے کہ اگر آپ کے ٹاکس اگر ایگری ہو جائیں آن دیز ایریاز تو پھر تو کنکریٹ بات چلے گی، ادروائز کنکریٹ بات نہیں چلے گی. صحیح. آپ کے بیٹے بھی سیاست میں؟ میرا بڑا بیٹا ہی ہیڈ بین MP ہے، ہی ہیڈ بین ممبر آف دا نیشنل اسمبلی. جی. اینڈ اس سے جو ون آف دا ٹرپلیٹس، جی، he was a member of the National Assembly. اچھا، you have 4 sons ماشاءاللہ. One the eldest son Abdul Qadir. جی. And 3 they are triplets. ماشاءاللہ. Heather, Qasim and Musa. اور one has been kidnapped. I had one daughter. اچھا، ڈاٹر کو آپ نے لانا چاہا پالیٹکس میں کیونکہ آپ کی بیگم بھی آپ کو کافی سپورٹ کرتی ہیں، بہت ویلفیئر کے. اس پہ یہ ہے کہ پیروں اور مریدوں والا سٹائل ہے تو وہ دے ڈونٹ لائک دا فیمیلز ٹو بی ان پالیٹکس. مگر زرداری صاحب مجھے بہت انسسٹ کرتے تھے کہ آپ اپنی بیٹی کو پالیٹکس میں لے آئیں، اور وہ پھر ریفرنس دیتے تھے کہ دیکھیں میں بھی تو اپنی بہنوں کو لے آیا ہوں. تو میں نے ان کو بتایا کہ میرے آپ کے بھائی نہیں ہیں، میرے 4 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، اور دے آل آر انٹرسٹیڈ، دے آل ان کا بیسڈ ان ملتان. تو اس لیے اس کا مشکل ہوگا. مگر پھر ان کی بہت انسسٹنس سے میں نے ان کو گڈ ول ایمبیسڈر آن ویمن امپاورمنٹ میں نے بنایا ٹو ورک فار دا ویمن رائٹس. ماشاءاللہ. دین شی ہیڈ بین ورکنگ فار ویمن رائٹس. بلاول بھٹو صاحب میدان میں آ گئے ہیں، آپ انہیں ایز سیاستدان کہاں دیکھتے ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ محترمہ صاحبہ کے اسیسینیشن کے بعد دا CEC آف دی پارٹی دے الیکٹڈ ہم ایز دا چیئرمین آف دی پارٹی. دیٹ واز دا ایئر 2007. جی. آج 2015 ہے. جی. تو اب ان کو تقریباً 6-7 سال ہو گئے ہیں. ہی از دا چیئرمین آف دا پارٹی. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاپولیشن ہے پاکستان کی 18 سے 40 سال کی وہ تقریباً اوور 60% ہے. جی. اور جو اس وقت لیڈرشپ موجودہ لیڈرشپ ہے ان کی ایج از +60. اس لیے ہی از دا جینوئن لیڈر آف دی 60% پاپولیشن آف پاکستان. یوتھ کے یوتھ کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں
वो he is the true leader of that segment, the population, youth को. तो if he अगर वो अपने कार्ड्स पीपल्स पार्टी सही खेलती है तो आई थिंक ही हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर. थैंक यू सो वेरी मच यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया हमें. थैंक यू सो वेरी मच. बहुत मेहरबानी. सो व्यूअर्स, हमने आज मुलाकात की पाकिस्तान के सीजन पॉलिटिशियन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से. उनके बारे में बात की, उनकी फैमिली के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनके काम के बारे में, और जब वो वज़ीर आज़म बने वो भी हमने बातें की. उनके एक्सपीरियंसेस आपके साथ मेरे साथ शेयर हुए. आई होप आपको आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा. हमें ज़रूर बताइएगा ट्विटर, फेसबुक और ईमेल करके कि आप किस शख्सियत को देखना चाहते हैं समा के मेहमान में. सोफिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए इस्लामाबाद से. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.